नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह निसा की आयत नंबर 104 पे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फ़इन्नहुम यालमून कमा तालमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। कि तुम दुश्मन कौम की तलाश में सुस्ती ना करो, और अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो उन्हें भी ऐसी ही तकलीफ़ पहुंची है जैसी तकलीफ़ तुम्हें पहुंच रही है। हालांकि तुम अल्लाह से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें वो नहीं रखते, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। तो ये आयत करीमा जो अल्लाह करीम ने यहाँ नाज़िल की, जहाद के मामले में रब करीम ने पीछे जो हमने जिक्र किया, अल्लाह करीम तरगीब दे रहे हैं अल्लाह के रस्ते में लड़ना, अल्लाह की राह में जहाद करना, जान से माल से। और दो तरह की गुफ्तगू, दो तरह के लोगों का अल्लाह ने जिक्र किया। एक वो जो अल्लाह के रस्ते में जहाद करते हैं माल से जान से, और एक वो जो घबराते हैं। तो ये आयत करीमा जो नाज़िल हुई, इसका जो सबब है वो उहद के मैदान में जो मुसलमानों को शिकस्त हुई, जीती हुई जंग जो मुसलमानों ने हारी, तो उसका जिक्र अल्लाह करीम कर रहे हैं। और पहली तरगीब यही है कि तुम किसी भी हालत में दुश्मन के मुकाबले के लिए सुस्ती पैदा ना करो, उनका पीछा करने में सुस्ती ना करो। आज अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो याद रखो, याद करो कि ऐसी ही तकलीफ़ उनको भी पहुंची थी जब बदर के मैदान में मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े लश्कर को मार कर भगा दिया था। तो अल्लाह फरमाते हैं जैसी तकलीफ़ आज तुमको पहुंची है तो ये भी तो याद रखो कि ऐसी ही तकलीफ़ उनको भी पहुंच चुकी है। अब अल्लाह करीम ने फ़र्क बताया कि शिकस्त उनको भी हुई, शिकस्त तुम्हें भी हुई, फ़तह उनको भी हुई, फ़तह तुमको भी हुई, लेकिन उनके और तुम्हारे दरमियान एक फ़र्क है। वो क्या? कि तुम मेरी ज़ात से वो उम्मीदें रखते हो। व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम मुझसे कुछ ऐसी उम्मीदें व्यवस्था किए हुए हो अल्लाह से जो वो नहीं रखते। यानी कि मुसलमान जो है वो जब कत्ल करता है या कत्ल हो जाता है मैदान जहाद में, तो वो खालिस्तन उसका अजर रब्बे करीम से चाहता है। वो दुनिया के लिए नहीं लड़ता, वो दुनिया के मालो मता के लिए नहीं लड़ता, वो दुनिया के माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने तो वो उम्मीदें मुझसे रखी हुई हैं अजर व सवाब की, उन्होंने ऐसी कोई उम्मीदें नहीं रखी हुई। वो फ़कत दुनिया के लिए लड़ते हैं, अपनी अना के लिए, अपने तफाहुर के लिए, अपनी रौनक और तकब्बर के लिए, अपनी हुकूमत के लिए लड़ते हैं। लेकिन तुम जो काम करते हो, तुम जो लड़ते हो, तुम जो घरों से निकलते हो जहाद के लिए, तो तुमने मुझसे कुछ उम्मीदें बांध रखी हैं कि जब हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो उसका जो बदला है रब्बे करीम हमें क़यामत के रोज़ अता करेगा। तो ये फ़र्क है काफिर और मुसलमान में जो अल्लाह के बयान फरमा रहे हैं कि काफिर जो है वो कभी ऐसी उम्मीद नहीं बांधता कि इसका मुझे कल फ़ायदा होगा,
وہ آج کی سوچتا ہے، ابھی کی سوچتا ہے، اسباب کی سوچتا ہے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ نہ آج کی سوچتا ہے نہ اسباب کی سوچتا ہے. وہ سارے کا سارا معاملہ جو کرتا ہے وہ رب کریم کے لیے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے. تو اس کرنے کے سبب سے ہی اللہ کریم کے ہاں آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. اور یہ امید اور آس رکھنا جو ہے یہ جائز ہے. یاد رکھیے، کوئی کام ثواب کی نیت سے کرنا اٹ سیلف برا نہیں ہے جی. کہ بندہ یہ کہے جی میں نماز پڑھنا، میں خالص اللہ واسطے پڑھنا، مجھے ثواب نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. ثواب کی نیت رکھ کر کام کرنا جائز ہے. اور ثواب نہ مانگا جائے گا تو اللہ سے کیا مانگا جائے گا؟ ثواب کا مطلب بھی بدلہ ہے، ثواب کا مطلب بھی، اجر کا مطلب مزدوری، وہ بھی بدلہ ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر، اس کی جو اجرت ہے اس کو اجر کہتے ہیں. اس کی جو مزدوری ہمیں ملے گی وہ پیسوں میں تو نہیں ملے گی نا، اس کو اجر کہتے ہیں. اور جو اللہ کریم بدلے میں دے گا اس کو ثواب کہتے ہیں. تو یہ اجر و ثواب کی امید رکھنا، اجر و ثواب کے لیے عمل کرنا یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن جو پیچھے محرک انسان کا ہونا چاہیے نا، وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے خالصتاً. اور یہ آٹومیٹکلی ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو وہ اجر و ثواب تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ اگر آپ مکان بناتے ہیں، اور ایک کسی بزرگ کا واقعہ ہے، یہاں کا حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اصل چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ مکان ایک بنا رہا ہے ایک بندہ، اور اس نے روشن دان رکھا، اور پوچھا گیا اس سے کہ تم نے یہ روشن دان کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ روشنی آتی رہے اور ہوا آتی رہے. بات تو ٹھیک تھی، بات تو کوئی غلط نہیں تھی، میں رکھا بھی اسی لیے جاتا ہے. تو جو بزرگ تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے رکھا کہ اس میں سے اذان کی آواز مجھ تک پہنچ جائے. تو ہوا نے بھی آنا ہی آنا تھا، روشنی نے بھی آنا ہی آنا تھا. یہ ہے فرق انسان کے کام کرنے میں اور کام کی نیت میں. جب آپ نے نیت اچھی کر لی تو وہ جو اس کا آپ کو بینیفٹ ہونا تھا، جو فائدہ اس کا پہنچنا تھا، وہ رکتا نہیں ہے، وہ اس نے دینا ہی دینا ہے. لیکن اگر آپ نے نیت یہ کر لی، آپ پانی پیتے ہیں نا جی، پانی کس لیے پیا جاتا ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے. آپ نے گلاس کو پکڑا، پانی ڈالا، گھٹا کر کے پانی پی گئے، آپ کی پیاس بجھ گئی. کام جو کرنا تھا پانی نے کر دیا. اور اگر آپ اس گلاس کو پکڑتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، 3 سانس میں لے کر پانی کو پیتے ہیں، تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی نے آپ کی پیاس بھی بجھا دی اور اجر و ثواب کا ڈھیر بھی آپ نے کما لیا. تو یہ فرق ہے عمل کرنے میں اور عمل کے پیچھے جو نیت ہے جس پر ہم زور دے رہے ہیں، کہ نیت انسان کے عمل کو بڑھا دیتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے، اس کے اعمال کو بڑھاوا دیتی ہے، اس کے اجر و ثواب میں بڑھاوا. وہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات کے متمنی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے اجر و ثواب چاہیے. کرتے وہ بھی یہی ہیں بھائی، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، دونوں طرف سے مرتے ہیں نا بندے. اب جو لڑنے کے لیے آتے ہیں، ابو جہل کے جو ساتھی تھے، وہ بھی تو مرنے مٹنے کے لیے آتے تھے نا. یہ ضروری تو نہیں کہ جب آ رہا ہے وہ صرف مارے گا، مرے گا نہیں. تو جو لڑنے کے لیے آتا ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آتا ہے. تو آتے تو دونوں طرف سے اسی لیے ہیں، مرنے مارنے کے لیے. لیکن ان کے پاس ایسی امید نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت خوب جاننے والا اور بڑی ہی حکمت والا ہے، بڑی ہی حکمت والا ہے. آگے اللہ کے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو آپ کی طرف جو حق پر مبنی کتاب ہے وہ نازل کی، قرآن کریم، تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں. اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، آپ کبھی بھی بد دیانت لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنیں، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں
بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملے میں فیصلہ کرنا چاہا، بلکہ میں پہلے واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر تھا جس کو بنو ابرک کہتے تھے، اور وہ 3 اشخاص پر مشتمل تھا۔ وہ ایک کا نام بشر تھا، دوسرا بشیر تھا، اور تیسرا مبشر تھا۔ اور یہ جو بشیر تھا نا، اس کا نام طعمہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں نا اس کو طعمہ کا بھی ذکر آتا ہے، بشیر یا طعمہ دونوں نام آتے ہیں۔ یہ منافق آدمی تھا، ظاہراً مسلمان بنا ہوا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا تھے رفاع بن زید، انہوں نے اس سے کچھ مال خریدا، آٹا خریدا، اور آٹا لے کر غلہ لے کر اپنی کوٹھری میں سنبھالا، اور اس کے ساتھ کچھ تلوار وغیرہ ڈھال وغیرہ بھی، یعنی کہ سامان جنگ بھی پڑا ہوا تھا، ہتھیار بھی تھے۔ تو وہ چوری ہو گئے، کوٹھری میں سے چوری ہو گئے۔ تو صبح کو جب میرے چچا نے دیکھا، رفاع نے، کہ مال وہاں نہیں ہے، تو انہوں نے جب اس کی پوچھ گچھ شروع کی تو پتہ چلا کہ رات کو جو بنی ابرک تھا وہ روشنی لے کر گھوم رہا تھا، رات کو روشنی لے کر گھوم رہا تھا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ تو نے ہمارا مال جو ہے وہ چوری کیا ہے، تو بنو ابرک نے یہ کہا کہ یہ خدا، ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ تمہارے چور لبید بن سہل ہیں۔ اس نے آگے سے ایک مسلمان کا نام لے لیا، لبید بن سہل ان کا نام ہے، اور وہ بہت ہی نیک اور صالح نوجوان تھے۔ تو انہوں نے تلوار نکال لی، تو انہوں نے کہا تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو، خدا کی قسم میں تیرا سر اتار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، ورنہ صحیح معنوں میں بتاؤ کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا، بنو بریک جو تھا طعمہ بشیر، اس نے کہا کہ تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تلوار نکالی انہوں نے تو اس نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ تو یہ بات آپ فرماتے ہیں حضرت قتادہ کہ میں یہ سارا کیس لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ بات ہوئی ہے، میرے چاچا کا جو مال ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور ہمیں اس پر شک ہے، وہ بشیر پر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب یہ بات کی گئی تو اسی اثناء میں وہ جو بشیر تھا اس نے 2-4 اور جو بندے مسلمان تھے نا ان کو اپنے ساتھ جوڑا، اور جوڑ کر اپنی صفائیاں دی، اور اپنے طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ان کو کہ یہ جان بوجھ کر ہمارے گھر پر الزام لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی شہادت نہیں، ان کے پاس کوئی گواہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفائی دی، اور یہ کہا کہ یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ چور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، تو جب حضرت قتادہ دوبارہ ان کے پاس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں کو قصداً پھنسا رہے ہو، اس چوری میں ان کو قصداً پھنسا رہے ہو، جبکہ وہ نیک آدمی ہیں، نیکی کا کام کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تم بغیر ثبوت کے اور بغیر گواہ کے ان پر تہمت لگا رہے ہو۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو مجھے بہت رنج ہوا کہ میں نے یہ بات کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، کاش میرا مال چوری ہو جاتا، سارا کچھ جاتا رہتا، میں یہ بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی پیش نہ کرتا کہ میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ذہنی کوفت ہوئی، اور یہ بات مجھے کہی گئی کہ تم ان کو بدنام کرنا چاہتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے یہ بات ساری بتا دی کہ حقیقت میں چور یہ ہے، حقیقت میں چور یہ بشیر جو ہے نا، یہ طعمہ یہ چور ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا، کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو جو کتاب دے کر بھیجی ہے نا یہ حق پر مبنی ہے، اور ہم جو اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں جو آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یا جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا، جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر جو شہادات کی بنا پر جو ہے نا فیصلہ کر رہے تھے،
دو طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے تھے. ایک آپ کا ذاتی اجتہاد ہوتا تھا شہادت کی بنیاد پر، لوگ جو کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، پھر آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کرتے. تو یہ دونوں طرح کے فیصلے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئیں گے آپ کو. تو یہاں پہ اللہ کریم نے جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ حقیقت میں میرے محبوب چور یہ ہے، چور یہ ہیں، آپ ان کے طرفدار نہ بنیں، آپ ان کے طرفدار. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرفداری نہیں کر رہے تھے، آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری، کیونکہ جس پر چوری کا الزام لگ رہا تھا اس کے خلاف کوئی شہادت، کوئی گواہی موجود نہیں تھی، اور بغیر شہادت اور بغیر گواہی کے کبھی کسی کو مجرم اور چور گردانا نہیں تھا. کیونکہ شہادت نہ تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ تم کیوں ان پر الزام لگا رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کی طرفداری نہ کریں، یہ حقیقت میں چور ہیں، یہ حقیقت میں. تو وہ جو بات پردے میں تھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے بتا دی. آقا کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ فرما دیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ کبھی خائن لوگوں کی طرفداری میں بحث کرنے والے نہ بنے. تو یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور پھر اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ، اب اللہ سے استغفار کرتے رہا کریں، استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور یہاں پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ استغفار کریں، آپ استغفار کریں. اب ایک طبقہ یاد رکھیے گا، اس آیت کریمہ کے سبب سے ایک طبقہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے معصوم تھے، معصیت سے پاک تھے، پھر استغفار کس بات کا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ آپ استغفار کریں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ، استغفر من ذالک. بھائی تبھی کہا جاتا ہے نا کہ معافی مانگیں جب انسان سے کوئی غلطی کی ہو، تب کہا جاتا ہے معافی مانگے. تو وہ طبقہ جو ہے ایک خاص طبقہ ہے، ذہنی مریض طبقہ ہے، وہ اس آیت کریمہ کی مدد سے یہ کہتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ استغفار کریں، استغفار کریں. تو یہ اس آیت کریمہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معصیت کی تھی، کوئی گناہ کیا تھا. اب یہ مجھے بات بتائیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا اس کے مطابق فیصلہ کریں. جی اللہ کریم نے وحی کی، کس پر وحی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر آقا بیان نہ کرتے اور فیصلہ کر دیتے، یہ سارا مضمون قرآن کا حصہ نہ بنتا، کسی کے علم بھی نہ بات آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی، اللہ نے وحی کی تھی کہ نہیں کی تھی. آپ نے فیصلہ تو سنا دیا، کہہ دیا کہ تم چور ہو، لیکن قرآن کا حصہ بنایا رب کریم نے اور وحی کے ذریعے بتایا. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد یہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ قرآن کریم تھا اس لیے یہ قانون وضع کرنے کے لیے اللہ کریم نے بتایا، بتانے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ میرا محبوب علم رکھتا ہے، میرا محبوب میں اس کو علم دیتا ہوں، میں اس کو علم. اور ایک اور عقیدہ بھی درست کر لیجئے گا، اس عقیدے میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی انسان کو خراب کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ خود سے ہی جانتے تھے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بھی اگر جانتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں. اللہ کریم ان کو مطلع کرتا ہے، اللہ کریم ان کو علم دیتا ہے. جتنا بھی علم اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ اللہ کریم نے دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو تھا وہ عطائی تھا، وہ عطائی تھا، جب رب کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے. یہ فرق جو ہے نا اس کو ملحوظ ہاتھ رکھا کرے. ہم یہاں پر بھی جو ایک طبقہ ہے نا ہم میں سے زیادہ محبت کرنے والا، یہاں پر بھی جو ہے نا تفرید کا کام کرتا ہے، بڑھ کر جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا بھی تھا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کریم نے ان کو علم دیا، قیامت کے بعد کا علم بھی دیا، لیکن وہ ان کا ذاتی علم نہ تھا. بس اتنا سا فرق ہے. اب اس فرق کو اگر مٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے. اب اللہ جس قدر چاہتا تھا، جتنا چاہتا تھا، جب چاہتا تھا، جس بات کا چاہتا تھا اپنے محبوب کو علم عطا کر دیتا تھا. اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو
دنیا بنانے سے پہلے کا بھی علم عطا کر رکھا ہے اور دنیا کے مٹ جانے کے بعد کا بھی علم عطا کر رکھا. اور اس کی سند اور دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جو معاملات ہونے ہیں ان کی نشاندہیاں کی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ظاہری طور پر گئے 15 صدیاں بیت گئیں، اور آج جو واقعات ہو رہے ہیں یہ 15 صدیاں قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اور قیامت کے نزدیک جو معاملات ہونے ہیں، امام مہدی کا ظہور، دجال کا آنا، مسلمانوں کی فتح پانا، پھر ادھر سے ہوا چلنا، مسلمانوں کا دنیا سے چلا جانا، پھر کفر و شرک کا پہرا لگنا، پھر قیامت کا آنا، پھر قبروں سے اٹھایا جانا، پھر سوال و جواب ہونا، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے. آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حدیث مبارکہ مل جائیں گی. تو یہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھا تھا. لہٰذا اس انتہا پر بھی جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا، اس سے بڑھ کر بھی جہالت نہیں. آقا کو بہت علم تھا، بلکہ یہاں یہ کہا جائے کہ جو کچھ بھی اللہ جانتا تھا وہ اس نے اپنے محبوب کو بتا رکھا تھا، تو یہ بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. اس کو بھی دینے والا اللہ ہے، لینے والے مصطفیٰ کریم ہے. یہ ہمارا اور آپ کا کسی تیسرے بندے کا معاملہ، کس قدر اس نے دیا، کس قدر انہوں نے لیا، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے. اب کائنات کا کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیا تھا یہ نہیں دیا تھا، کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے. لہذا اس چکروں میں پڑنا ہی امتی کو زیبا نہیں دیتا، امتی کو زیبا نہیں دیتا کہ یہ ناپتا پھرے کہ یہ معلوم تھا یہ نہیں معلوم تھا. ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ کسی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زبان سے میں نے یہ سنا. کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر بیان کر رہا تھا تو کسی نے سوال کیا، اور سوال کر کے ایک حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، مفہوم پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان کر روک لیں گے اور روک کر کہیں گے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. تو وہ فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول یہ گناہ گار ہیں، انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، لہذا ان کو جہنم کی سزا سنا دی گئی ہے. تو آقا کہیں گے ٹھیک ان کو لے جاؤ. اب یہ بات کرنے کے بعد وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو اس کو روکتے کیوں، ان کو روکتے کیوں؟ پہلے پتا نہ تھا، ان کو نہ پتا تھا کہ یہ گناہ گار ہیں، یہ پتا تھا میرے امتی ہیں، یہ نہیں پتا تھا گناہ گار ہیں، روکا کیوں؟ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں. یہ انہوں نے اپنا کیس پیش کیا. تو حضور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تم سے بڑھ کر بھی کوئی بیوقوف دنیا میں بندہ ہے؟ اب یہ بتا کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ قیامت آ گئی، اللہ نے جہنم کے فیصلے سنا دیے، وہ تو بھی کب ہونے ہیں. یہ سارے کا سارا جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ کہ وہ بندے آئیں گے، وہ پکڑے جائیں گے، جہنم میں بھیجا جائے گا، میں روکوں گا، فرشتے مجھ کو بتائیں گے، میں کہوں گا لے جو. یہ سارے کا سارا واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں علم غیب، اور کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ خود ہی تو بیان کر رہے ہیں یہ بات کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوگا جو کہ ہوگا اسی کو علم غیب کہتے ہیں. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کو علم؟ یہ سارا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سارا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس اتنا بیان کرتے ہیں جتنا اللہ کی طرف سے ان کو امر ملتا ہے، باقی بیان نہیں کرتے. لہٰذا یہ دونوں انتہائے ہیں، ان دونوں انتہاؤں کی طرف نہ جائیں. کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے یہ بحث طلب موضوع نہیں ہے. بس جتنا رب کریم نے چاہا اپنے محبوب کو علم عطا کر دیا. اب یہ ساری کی ساری چاہت اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کی ہے، لہذا امتیوں کو اس تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ کا حکم اللہ نے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی استغفار کرو کہ ضرور آپ نے گناہ کیا ہے تب یہ استغفار کرو. یہ امت کے لیے تلقین ہے، یہ امت کے لیے تلقین ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو کیا آپ گناہ کرتے تھے اس لیے استغفار کرتے تھے؟ استغفار جو کیا جاتا ہے یہ اپنی بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے. گناہ کریں یا نہ کریں، غلطی کریں یا نہ کریں، ہر وقت اللہ سے آپ معافی مانگتے رہا کریں. یہ بندگی کا تقاضا ہے، استغفار کرنا بندگی کا تقاضا ہے. لہذا اس طرح کی باتوں کو ایسی جگہوں پر فٹ نہ کیا کریں جہاں پر انسان کا عقیدہ خراب ہوتا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے حضور کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتا ہے، کوئی تیسرا فرد اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔